अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मेरा नाम है रायान शाह और आप देख रहे हैं टीबी क्यों विद रायान शाह, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे आपको हर हफ्ते कुछ नया सीखने को मिलेगा। इस जंग को इंसान सिर्फ ग्राउंड पर समझ सकता है और हमारे साथ है मिस्टर खालिद हुसैन वानी, एक एजुकेटर, मेंटोर और एक सोशल वर्कर जिन्होंने काफी सारी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम किया है। पर सबसे इंपॉर्टेंट वो इंसान जिन्होंने कुछ जिंदगियों को नशों से भी बचाया है। तो खालिद साहब, आप सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सबसे पहले तो रायान, आई कॉन्ग्रेचुलेट यू कि आपने ये सीरीज़ का आगाज़ किया एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट कि जितने भी आपके फ्यूचर के प्रोग्राम्स हैं आप अपने इस काम को इस तरह से आगे बढ़ा के चलेंगे इंशाअल्लाह। दूसरा, मेरा इंट्रोडक्शन ये है कि मेरी जो ज़िंदगी गुजरी है वो या तो ज़्यादा एजुकेशन के फील्ड में गुजरी है एज एन एजुकेटर, एज ए टीचर, या डेवलपमेंट सेक्टर में गुजरी है। और इसी काम के साथ पिछले 10-20 साल से मैं वाबस्ता हूँ, प्लस मेरा एक छोटा मोटा अपना प्रिंटिंग का बिज़नेस भी है। तो मेरा जो टाइम है वो इन्हीं कामों में सरफ होता है। ठीक। तो जो हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ड्रग अब्यूज़ इस टाइम कश्मीर में है, बहुत ज़्यादा क्राइसिस है ऑल ओवर द नेशन। तो सबसे पहले आप हमें बताएं कि ये ड्रग अब्यूज़ है क्या और हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम द सब्सटेंस अब्यूज़। एक्चुअली जितनी हमारी लर्निंग रही है इस फील्ड में वो ये है कि जब हम इस हवाले से क्लासेस लेते थे तो वहाँ पर हमें ये बताया गया कि कोई भी वो चीज़ जिस पर इंसान फिज़िकली या साइकोलॉजिकली इतना ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाए कि वो इंसान उसको छोड़ ना पाए, तो वो फिर शक्ल लेती है अब्यूज़ की। और टेक्निकली स्पीकिंग जो टर्म इसके लिए इस्तेमाल होती है वो है सब्सटेंस अब्यूज़ ही। बिकॉज कुछ साल पहले की बात अगर हम देखें, मतलब इफ़ यू गो वे बैक 1 डेकेड और 2 डेकेड्स बैक, आप वहाँ पर देखोगे कि ऐसी चीज़ें जो हमारे रोज़मर्रा के कामों में इस्तेमाल होती है, लेकिन आज वही चीज़ें एज ड्रग यूज़ की जाती है। तो मुझे लगता है ब्रॉडर टर्म है सब्सटेंस अब्यूज़ ही। मैं यहाँ पर उन चीज़ों का जिक्र नहीं करूँगा कौन कौन सी चीज़ें हैं, आई वुड अवॉइड दैट, बट देन वो स्पेसिफिकली या समझाने के लिए हम ड्रग अब्यूज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। इसमें आपकी मेडिसिन आते हैं, समटाइम्स प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन होती है कि इंसान, डॉक्टर ने कोई दवाई रखी है फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन आपने उसको कंटिन्यू रखा तो इंसान की डिपेंडेंसी उस पर आ जाती है। और जो दूसरे किस्म के अशिया है या चीज़ें हैं, नशे हैं, जो हम फील्ड में देखते हैं या जो हम सोसाइटी में जो पाए जाते हैं, जिनका हम कह सकते हैं अब्यूज़ होता है। बल्कि मैं आपको इस तरह से समझाऊंगा, जब भी हमारा किसी जगह सेशन होता है तो हम 3 चीज़ें हैं समझने की। पहली चीज़ है यूज़, दूसरा है मिसयूज़ और तीसरा है अब्यूज़। किसी चीज़ का सही इस्तेमाल, किसी चीज़ का गलत इस्तेमाल और किसी चीज़ का नाजायज़ इस्तेमाल। जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूँ, डॉक्टर ने किसी पेशेंट को कोई दवाई रखी है, डॉक्टर वही से कहता है कि ये दवाई आपको कितनी लेनी है, किस डोजेज में लेनी है, कब कब लेनी है। तो अगर पेशेंट ये इंस्ट्रक्शंस फॉलो करता है तो हम कहेंगे कि इसने इसका सही यूज़ किया। अब कभी कभार ये होता है जैसे कोई पेन किलर है और पेशेंट को पेन बहुत ज़्यादा हो रही है, तो डॉक्टर ने तो प्रिस्क्राइब किया था सुबह शाम 2 टैबलेट्स, लेकिन पेन होने की वजह से 3 ले रहा है या 4 ले रहा है विदाउट कंसल्टिंग द डॉक्टर, तो हम कहेंगे मिसयूज़। अब आप खुद समझिए, कोई ऐसा बंदा जो बिल्कुल नॉर्मल है, हेल्दी है, वो यही पेन किलर्स पूरी स्ट्रिप ले रहा है विदाउट एनी रीज़न, तो तब जाकर यही चीज़ फिर अब्यूज़ बन जाती है। आपको क्या लगता है कि मिसाल कश्मीर में एक कॉमन सिंड्रोम बन गया है कि जो भी किसी को अगर कोई पेन होती है तो वो डायरेक्ट कंपाउंडर के पास जाता है विदाउट कंसल्टिंग द रजिस्टर्ड डॉक्टर। वो जाता है कंपाउंडर के पास, कहता है मुझे सिर दर्द है या पेट दर्द है, तो वो दवा लेता है। क्या उस टाइम पे भी वो इंसान के लिए ड्रग अब्यूज बन जाता है? ट्रूली स्पीकिंग मुझे नहीं लगता है, क्योंकि हमारा खुद का भी एक्सपीरियंस है, आपने भी तजुर्बा किया होगा। पहली बात तो यह है कि इसमें हमें अवेयरनेस की ज़रूरत है कि जब भी कोई बीमारी हो, अरबी में कहा जाता है लिकुल्लि फ़न रिजाल, हर एक फ़न का एक माहिर होता है। यानी आज के दौर में, चूँकि आज का दौर स्पेशलाइजेशन का दौर है, हर एक फील्ड का अपना एक्सपर्ट है। अगर कोई भी आपको हेल्थ इशू आ रहा है तो उसके लिए जो हमारे पास डॉक्टर्स अवेलेबल है और होनहार डॉक्टर्स अवेलेबल है, आप उनको कंसल्ट कीजिए। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो बिल्कुल इंसान को नॉर्मल लगती है, जैसे कभी पेट में आपको दर्द हुआ या सर में दर्द हुआ, तो इंसान उस सूरत में क्या करता है, इंसान उस सूरत में जो हमारे मोहल्ले के लोकल फार्मासिस्ट होते हैं उनके पास जाता है,
اور پھر وہ کچھ دوائیاں دیتی ہے اور انسان کو ریلیف فیل ہوتا ہے. تو یہ ٹرینڈ تو بہت ٹائم سے چلتی آ رہی ہے. مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ ایک وجہ ہے ابیوز کی. ہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی بھی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. بیٹر یہ رہے گا کہ جب بھی آپ میں کوئی ہیلتھ ایشو ہو یا مجھ میں کوئی ہیلتھ ایشو ڈیولپ ہو تو جو اس کے ایکسپرٹس ہے، ڈاکٹرس ہے، ہم وہاں وزٹ کریں، چاہے پھر آپ گورنمنٹ فیسلٹیز کو اویل کرو یا پرائیویٹ فیسلٹیز کو اویل کرو. اچھا، تو آپ بتائیں جو ڈرگ ایڈکشن ہے وہ آپ کو زیادہ پتا ہے کہ ڈرگ ایڈکشن کلوز لک اگر ہم دیتے ہیں تو وہ کیا ہے، اور یہ سوشل متس یعنی کہ سوسائٹی کی جو متس ہے اس سے کیسے ڈفرینٹ ہے؟ اب دیکھیں، اس میں سب سے پہلے تو آپ کو جانا پڑے گا اس میں کہ ایک بندہ نشہ کیوں کرتا ہے. اس میں ہم اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں، پہلے تو ایک تصور سوسائٹی کا یہ تھا کہ شاید جتنا یہ بول رہے اتنا نہیں ہے، بیکاز اویئرنیس اتنی زیادہ نہیں تھی. اب گورنمنٹ بھی ایک کیمپین چلا رہا ہے، 100 دن کا کیمپین گورنمنٹ کا بھی ہے. تو مجھے لگتا ہے پچھلے کچھ ٹائم سے بہت زیادہ اویئرنیس اس معاملے میں ہو رہی ہے، چاہے پھر وہ این جی اوز کا رول ہو، اس میں گورنمنٹ کا رول ہو، یا ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈر جو ہے ان کا رول ہو. تو سب سے پہلے تو اویئرنیس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. جہاں پر سوشل متس کی آپ نے بات کی، سوشل متس تبھی دور ہو سکتے ہیں، یا جو سوشل ٹیبوز ہے وہ تبھی دور ہو سکتے ہیں جب آپ اس کے بارے میں اویئرنیس کریٹ کرو. سب سے بڑا مجھے لگتا ہے جو ٹیبو اس کے ساتھ ہے کہ جب بھی ہم کسی بندے کو دیکھتے ہیں، ہم اس کو ایز اے پیشنٹ ٹریٹ نہیں کرتے ہیں، ہم اس کو ایز اے کرمنل ٹریٹ کرتے ہیں. تو اس کو بریک ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا یہ ہے کہ پیرنٹس کو بھی سمجھانے کی بہت ہی زیادہ ضرورت ہے کہ آپ کا اگر کوئی بچہ یا بچی اس وبا میں، اس لت میں مبتلا ہے، تو آپ اس کو ایز اے پیشنٹ ٹریٹ کیجیے. اس کا پراپر ٹریٹمنٹ ہے، ہمارے پاس وہ فیسلٹیز اویلیبل ہے، آپ اس کو پراپر ٹریٹمنٹ کروائیے، ریہیبلیٹیشن بھیجیے، اور اس کا علاج ممکن ہے. پلس اس کے بعد مسئلہ ایک اور ہوتا ہے ہماری سوسائٹی میں، وہ یہ ہے کہ جب انسان اس لت میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کو بہت دیر کے بعد یہ ریئلائز ہو جاتا ہے کہ بہت ساری چیزیں اسٹیک پہ لگ جاتی ہے. سب سے اہم چیز جو اسٹیک پہ لگ جاتی ہے، مجھے لگتا ہے ہر ایک انسان کو اللہ نے ایک عزت سے نوازا ہوتا ہے، تو اس کی جو سیلف ریسپیکٹ ہے، ڈگنیٹی ہے، انٹیگریٹی ہے، وہ داؤ پہ لگ جاتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی فیملی، اس کے خاندان کی. تو وہ اس چیز کو ہائڈ کرنا چاہتے، چھپانا چاہتے. وہ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ سوسائٹی میں پتہ چلے، محلے میں پتہ چلے کہ ہمارا بچہ یا ہماری بچی اس وبا میں مبتلا ہے. بٹ اٹ از کاسٹنگ دا لائف آف ہز اون چلڈرن. اس وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ جو اس کے خود کے بچے ہیں، یا وہ بچہ ہے یا بچی ہے، اس کی زندگی داؤ پہ لگ رہی ہے. تو غلطی کسی سے بھی ہوتی ہے. ہماری سوسائٹی میں ایسا ایٹماسفیئر ہونا چاہیے، ایسا ایکو سسٹم ہم بلڈ کرنے چاہیے جہاں پر انسان اگر کوئی بھی غلطی کرے تو اس کو سدھارنے کا موقع ہمیں دینا ہے. پلس اس کے بعد سوسائٹی میں ایک ایکسیپٹینس بھی ہونی چاہیے. دیکھیں، میں نے بہت سارے ایسے پیشنٹس دیکھے ہیں جن کی کاؤنسلنگ ہوتی ہے، جو ٹریٹمنٹ کراتے ہیں، جو ریہاب جاتے ہیں، وہاں سے واپس آتے ہیں، لیکن پھر وہ جو سوشل ایکسیپٹینس ہونی چاہیے، ہمیں پھر اس کو اس نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ کل تک تو نشہ کر رہا تھا، اس کی کوئی ریسپیکٹ ہی نہیں ہے، ہم اس کے نک نیمز نکالیں گے، اس کو تانا ماریں گے، اس کو موک کریں گے، ٹیز کریں گے، یا کوئی اس کو لینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو ان آسپیکٹس پہ سوسائٹی کو کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، ان ٹیبوز پر، ان متس پر. تب جا کر مجھے لگتا ہے کہ ہمارے جو نوجوان جو اپنے راستے سے بھٹک گئے ہیں، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ بہت حد تک راستے پہ آ جائیں گے انشاءاللہ. تو آپ مجھے بتائیں کہ ایک گیٹ وے کیا رہتا ہے ڈرگ ابیوز کے لیے، کہ ایک بندہ جو سٹارٹ کرتا ہے ڈرگ لینا، وہ ڈائریکٹ ڈرگس تو نہیں لے گا، اس کا کچھ گیٹ وے ہوتا ہے. نارملی تو یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں اس کا گیٹ وے سگریٹ اسموکنگ ہے، کہ سٹارٹ تو بندہ وہی سے کرتا ہے کہ پہلے سگریٹ لے گا، اس کے بعد جوائنٹ لے گا، اور اس کے بعد جو باقی قسم کے جو ڈرگس ہیں. بٹ جو میرا جو اپنا پرسنل ایکسپیرینس رہا ہے، جن پیشنٹوں سے میں نے خود 1 to 1 فیس ٹو فیس بات کی ہے، زیادہ تر مجھے لگتا ہے آؤٹ آف کیوروسٹی، آؤٹ آف ریکریشن، یا جسٹ بیکاز آف پیئر پریشر، کہ دوستوں کے انفلوئنس کی وجہ سے انسان اس راستے پہ چل پڑتا ہے. اینڈ سم ٹائمز مجھے لگتا ہے اس میں چونکہ آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا پر بھی بہت سارا ایسا کنٹینٹ آتا ہے جو اس چیز کو پروموٹ کرتا ہے. جیسے فار ایگزامپل کوئی انفلوئنسر ہے، کوئی سپر اسٹار ہے، کوئی ہیرو وغیرہ ہے، حالانکہ کسی ڈاکیومنٹری یا کسی مووی میں تو نیچے پھر وہ ٹیگ لائن آتی ہے، اسموکنگ از انجوریس ٹو ہیلتھ، لیکن وہ جو ویژولز آتے ہیں نا، وہ اس میں دیکھتا ہے، ایک کول لگتا ہے اس کو جب فار ایگزامپل کوئی انفلوئنسر یا کوئی ہیرو سگریٹ اسموکنگ کر رہا ہے، یا اس طرح کا کوئی اسٹف لے رہا ہے. تو لڑکوں کی پہلے ہمیں، خاص کر ایڈولسنٹس کی پہلے ہمیں سائیکالوجی کو سمجھنا ہے. یہ ایج ہی ہوتی ہے ایکسپیریمنٹیشن کی، اس میں بہت ساری چیزیں دماغ میں چل رہی ہوتی ہے. تو اپنے آپ کو کول دکھانے کے لیے، آؤٹ آف دا کراؤڈ دکھانے کے لیے، یا اپنے پیئر سے کمپیئر کرنے کے لیے انسان سم ٹائمز یہ وہ چیز لیتا ہے جسٹ فار فن.
لیکن فن سے عادت میں کیسے تبدیل ہو جاتی ہے اور پھر وہ اپنے آپ کو ایک ایڈکٹ کب پاتا ہے، تب تک بہت دیر ہو جاتی ہے. تو مجھے لگتا ہے ایک تو یہ ہے کہ آپ اپنے پیئرس کو چیک کیجئے ہمارا اٹھنا بیٹھنا کن کے ساتھ ہے، پلس جو یہ چھوٹے بچوں میں عادت ہو گئی ہے سگریٹ اسموکنگ کی، اس پہ بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہی سے اس سفر کا آغاز ہوتا ہے. ہاں، ایک پیرنٹ ہے مثال، کسی کا فادر ہے، کسی کا انکل ہے، اگر وہ اسموکنگ کرتا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کتنا چانسز ہے کہ اس کا بچہ یا اس کا بھتیجا یہ اسٹارٹ کرے؟ اوبویسلی دیکھیے میں آپ کو بتاؤں گا کہ جب ہم کازز دیکھتے ہیں نا کہ ایک انسان چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو، وہ کیوں ڈرگس کی طرف جاتا ہے، تو ایک ریزن اس میں ایک کاز ہمیں دکھائی دیتا ہے فیملی ہسٹری کا بھی. میں نے یہ کئی دفعہ کوٹ کیا ہے اور یہ تو نیوز پیپرز میں بھی آیا ہے. وہ یہ ہے کہ ایک کیس SMHS میں آیا، وہاں پر ایک بچہ 10 سال کا بچہ وہ ڈرگس کر لے رہا تھا. ناؤ یو امیجن یور سیلف، 10 سال کا بچہ ہے، 10 سال کا بچہ کیسے ڈرگس لے گا؟ پھر جب اس کی ہسٹری چیک کی گئی تو اس کے گھر کے اندر یہ پایا گیا کہ جو اس کے والد صاحب تھے اور جو اس کے انکل تھے وہ دونوں ڈرگس لے رہے تھے. تو اس انوائرمنٹ کی وجہ سے یہ عادت بچے میں بھی آ گئی. پلس ایک جگہ ہم پروگرام کر رہے تھے، ایز اے اسپیکر میں ہی بات کر رہا تھا، جیسے وہ سیشن کمپلیٹ ہو گیا پھر میرے پاس ایک سوال آیا، اور جو سوال جو پوچھنے والی تھی ایک لڑکی تھی، آئی تھنک ایٹ دیٹ ٹائم ہی واز ان کلاس 9th اور 10th. تو اس نے مجھے یہ کہا کہ آپ نے اپنے سیشن میں یہ بتایا کہ اگر فیملی میں ہی یہ مسئلہ ہے تو ہم اس کو کیسے ایڈریس کریں. تو پھر جب میں نے ٹیچر سے بات کی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ اس کا جو باپ ہے وہ خود شراب پیتا ہے، تو ہم کیسے وہاں پر انٹروین کریں، ہمارا رول کیسے وہاں پہ بنے گا. تو اکثر یہ غلطی رہتی ہے، بلکہ یہ عادت بن چکی ہے کہ گھر کے جو بڑے ہیں پہلے ان کو خود اپنی اصلاح کرنی چاہیے، اس وبا سے، اس لت سے ان کو اپنی عادت چھڑانی چاہیے جو سگریٹ اسموکنگ کی ہے. بلکہ ہماری سوسائٹی میں تو آج اس کو نہ تو گناہ ہی سمجھا جاتا ہے اور نہ ہی کوئی غلطی سمجھی جاتی ہے، یہ بالکل نارملائز ہم نے کر دیا ہے. ایک غلطی تو وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ بچوں کے سامنے سگریٹ پیتے ہیں، دوسری غلطی وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ چھوٹے بچوں کو ہی پیسے دیتے ہیں اور بازار سے بولتے ہیں سگریٹ لانے کے لیے. اب یہ بندہ جب دھیرے دھیرے بڑا ہو رہا ہے، اپنے ایڈولسنس ایج میں پہنچ رہا ہے، تو آؤٹ آف کیوریاسٹی کبھی وہ اپنے فادر کے ہی اس سے نکال لیتا ہے اور ٹرائی کرتا ہے. تو یہاں پر ہمیں دیکھنا ہے کہ ریزن کون بنا، سبب کون بنا. تو یہ تو سیدھی سی بات ہے، کشمیری میں ایک کہاوت ہے کہ کوکر تچھاں پوت ہچان، یعنی جو آپ کے بڑے کریں گے آپ تو اسی کی کاپی کرو گے. اور بچے ہوتے ہیں ریفلیکشن آف دیئر پیرنٹس. تو پیرنٹس کو خاص کر آج کے زمانے میں بہت ہی زیادہ مجھے لگتا ہے محتاط رہنے کی ضرورت ہے، اور خود جہاں پر ان سے غلطیاں ہو رہی ہیں ان کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اب کوئی ڈرگ ایڈکٹ ہے تو آپ اس کی فیملی کے ساتھ کیسے مطلب کنسلٹ کرتے ہیں، آپ ان کو کیسے سمجھاتے ہیں کہ ہاؤ ٹو ٹریٹ دیئر چلڈرن، یا ان کو کیا سمجھائے، تاکہ کیونکہ اس سے ہماری جو سوسائڈ ریٹ ہے سوسائٹی میں وہ بھی بڑھتی جا رہی ہے. پہلے تو یہ بات ہے کہ ہمارا ایکسپیرینس یہ رہا ہے فرام دا پلیٹ آف یوتھ برج فاؤنڈیشن، فارملی نون ایز برجنگ گیپ. ہم نے ایک سلسلے کا آغاز کیا تھا کہ ہم ریچ آؤٹ کر رہے تھے ایسی فیملیز کو جہاں پر جن کے بچے اس وبا میں، اس لت میں مبتلا ہے. پھر ہمارا طریقہ کار وہاں پر یہ رہتا ہے کہ ہم 2 سیشنز کرتے ہیں. ہم افیکٹڈ ون سے الگ سیشن کرتے ہیں جو بیچارہ متاثر ہے اس سے، اور فیملی سے الگ سیشن کرتے ہیں. اس سے ہمیں پکچر بالکل کلیئر ہو جاتی ہے. کبھی کبھار ہمارا ایکسپیرینس یہ رہا ہے کہ پیرنٹس کہتے ہیں کہ میرے بچے کو 6 مہینے ہو گئے، 1 سال ہو گیا یہ چیز کرتے کرتے، لیکن پھر جب ہم نے بچے سے الگ سے سیشن میں بات کی تو وہاں پتہ چلا 5 سال ہو چکے تھے، 6 سال ہو چکے تھے. بعد میں پیرنٹس کو پتہ چلا کہ ہمارا بچہ اس وبا میں یا اس لت میں مبتلا ہے. اور پیرنٹ سے جو سیشن رہتا ہے اس میں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ پہلے ڈینائل موڈ سے باہر نکلیے، کیونکہ بہت سارے پیرنٹس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے، وہ ایکسیپٹ نہیں کر پاتے ہیں کہ ہمارا بچہ یا ہماری بچی کوئی غلطی کر سکتے ہیں. وہ ہمیشہ بلیم گیم کھیلتے ہیں، وہ ہمیشہ دوسرے بچوں پہ چڑھاتے ہیں کہ فلانی بچے نے میرے بچے کو خراب کیا، ورنہ میرا بچہ تو اچھا تھا. تو پہلے ان کو ڈینائل موڈ سے باہر نکالنا ہے. دوسرا ان کو انڈرسٹینڈ کرانا ہے کہ دیکھیے اس کا علاج مار پیٹ نہیں ہے، آپ اس کو زنجیروں میں بند نہیں کر سکتے، رسیوں میں بند نہیں کر سکتے، وہ اس کا سولوشن نہیں ہے. آپ سمجھیے یہ پیشنٹ ہے، اس کو پراپر فیسلٹی پہ لیجیے، اس کو وہاں پر ایڈمٹ کیجیے، اس کی ڈیٹاکسیفیکیشن پروسیس کمپلیٹ کروائیے، اس کے بعد تھوڑا سا اس کا ریہاب کروائیے. پھر جب یہ گھر واپس آئے گا اس کا ایک پراپر ٹریٹمنٹ ہے، کاؤنسلنگ ہے، اس کو پراپرلی فالو کیجیے، تب جا کر آپ کا بچہ یا بچی ٹھیک ہو سکتی ہے. یہ ہماری کوشش ہوتی ہے اس سیشن میں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو یوتھ ان ایمپلائمنٹ ہے یہ بھی ایک ریزن بنتا ہے ایک پرسن کو ڈرگس کی طرف جانے کے لیے؟ ون آف دا ریزنز ہے، کیونکہ خالی دماغ تو جو ہے وہ تو شیطان کا گھر ہے.
سم ٹائم جب آپ کے پاس بہت زیادہ لیجر ٹائم ہے، آپ کچھ نہیں کر رہے ہو، تو سیدھی سی بات ہے آؤٹ آف فرسٹریشن یا آؤٹ آف ہوپ لیسنس انسان ان چیزوں کی طرف جا سکتا ہے. بٹ آئی تھنک یہ جو ہم نے کشمیر میں ایک ہوا بنائی ہے نا کہ ان ایمپلائمنٹ، مجھے لگتا ہے یہاں پر بہت سارے ایریاز ہیں، بہت سارے ایسے اپرچونیٹیز ہے جہاں پر انسان اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر سکتا ہے، اپنا کریئر بنا سکتا ہے، کام کر سکتا ہے. لیکن سب سے پہلے آپ کو کام کو بڑا سمجھنا ہے، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا ہے. ہمارے استاد پرسوں ہی فرما رہے تھے ایک جگہ، ہمارا جو ایشو ہے نا، ہم کام کو چھوٹا سمجھنے لگے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگے ہیں. ہم ہر ایک کام کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ میں نہیں کروں گا، یہ اٹ ڈزنٹ سوٹ می. تو اس کی وجہ سے بہت ساری اپرچونیٹیز خود ہم بند کر رہے ہیں. تو یہاں پر ہمیں یہ کوشش کرنی، اور دوسرا یہ ہے کہ ہمیں وہ جو بزنس مائنڈ سیٹ ہے، انٹرپرینور مائنڈ سیٹ ہے، اسکولز کا اس میں بہت زیادہ رول ہے کہ اگر ہم بچے کو بچپن سے ہی اس چیز کی طرف راغب کریں تو آئی تھنک، جیسے ہم ویسٹ میں دیکھتے ہیں، ویسٹ میں ایک چیز ہے کہ جیسے بچہ 18 سال 19 سال کا ہو جاتا ہے، پیرنٹس کی طرف سے بچے کے سامنے یہ ڈیمانڈ رکھی جاتی ہے کہ اب جو آپ کے ایکسپینسز ہے وہ آپ خود کور کرو. تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ تو باقی دن میں تو وہ کالج وغیرہ جائے گا، لیکن جو اس کا پھر ٹائم بچتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی وہ سائڈ حاصل کرتا ہے، اور اس وجہ سے اس کے پاس لائف سکلز آ جاتی ہے، بزنس سکلز آ جاتی ہے، اور اس کا دماغ فوکسڈ رہتا ہے. تو اگر اس چیز کو ہم اڈاپٹ کریں، مجھے لگتا ہے بہت حد تک پھر اس چیز سے بچا جا سکتا ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ اسکولز ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ٹریڈیشنل ایجوکیشن سسٹم ہمارا چل رہا ہے، یو نیڈ ٹو اسکور دس پرسینٹ آف مارکس تبھی آپ کو آگے کچھ جاب ملے گی، یا آج کے ٹائم پہ اٹس مور لائک دیٹ یو نیڈ ٹو ہیو سم اسکل سیٹ ان آرڈر ٹو گیٹ ایڈجسٹڈ ان اے جاب؟ اس پہ اس سے پہلے بھی بات ہوئی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ ایجوکیٹر جو ہے ان کو بہت زیادہ کام کرنا چاہیے اس پر. وی ہیو ٹو فائنڈ سم وے ان بٹوین. فار ایگزامپل ایک بندہ کہے گا کہ ڈگری کچھ نہیں ہے، ڈگری کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ زیادتی ہے ان بچوں کے ساتھ جو پورے سال یا 10 سال 15 سال 16 سال 18 سال محنت بیچارے کرتے ہیں اینڈ دے آر گیٹنگ گڈ مارکس. اور دوسرا کہے گا کہ صرف اسکلس پہ فوکس کرنا ہے. ہم اس کا ایک بیچ کا راستہ نکالتے ہیں کہ جو بچے محنت کر رہے ہیں، ہاں ان کو آپ اپریشیٹ کیجئے، لیکن اس پر اکتفا مت کیجیے، اس پہ بس مت کیجیے، بلکہ آپ بچوں کو ساتھ ساتھ میں سکلز دیجیے، لائف سکلز دیجیے، بزنس سکلز دیجیے، کمیونیکیشن سکلز دیجیے. اور جہاں تک ہمارا سلیبس ہے، کریکولم ہے، اس کو بہت زیادہ اپڈیٹ ہونے کی ضرورت ہے. سم ٹائمز ہم بچوں کو وہ پڑھ رہے ہیں جو پہلے سے آؤٹ ڈیٹڈ ہے. جیسے اس وقت اے آئی کا بہت شور چل رہا ہے، اے آئی اے آئی اے آئی. کتنا زیادہ ہم اسکول میں بچوں کو اس بارے میں اویئر کر رہے ہیں، اس بارے میں نالج دے رہے ہیں کتنے. اور مجھے لگتا ہے کہ جو راٹ لرننگ ہے اس سے ہٹا کر بچے کو پریکٹیکل لرننگ میں لانی چاہیے. آپ انڈسٹریل وزٹرز کرائیے، آپ ایجوکیشنل ٹورز پہ ان کو لے جائیے، آپ ان کو ایکسپوجر وزٹرز کرائیے، تب جا کر بچے کو پتہ چلے گا کہ مارکیٹ نیڈس کیا ہے. یعنی کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے، فار ایگزامپل آپ گریجویشن کر رہے ہو، پی جی کر رہے ہو، یا کوئی بھی ڈگری آپ کر رہے ہو، ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ کا ذہن میں یہ ہے کہ میں کچھ کر کے کچھ کمانے والا بن جاؤں، تاکہ مجھے اپنی جو ریسپانسبلٹیز ہے، فیملی کی جو ریسپانسبلٹیز ہے، لائبلٹیز ہے، میں ان کو نبھا سکوں. بٹ انفارچونیٹلی کیا ہوتا ہے کہ ڈگری کر کے پریشان بندہ ہو جاتا ہے، اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اس کو گریجویشن کرنے کے بعد بھی اس کو کلیئرٹی نہیں ہے کہ مجھے لائف میں کیا کرنا ہے. یہ کیوں ہے؟ شاید جو فاؤنڈیشن کلاسز تھے وہاں پر جو کام کرنا تھا وہ ہم نے نہیں کیا، اس وجہ سے یہ پرابلمس پھر آگے جا کے سامنے آتی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایج گروپ جو ہے ٹین ایجرس کا وہ بھی بہت زیادہ ہے، وہ پرٹیکولر ٹائپ آف ڈرگس یوز کیے جاتے ہیں جیسے اوپیوائڈس اور ہیروئنس. اور ایک ریسنٹ اسٹیٹ ہے کہ ہیروئن یوزرس ایوریج منتھ کا 90,000 روپیز یوز کرتے ہیں ان آرڈر ٹو بائی دیٹ. تو اگر ہم اسکولز میں کچھ ایسا انوائرمنٹ کریٹ کرے، ہم بچوں کو کچھ کسی نئی چیز کی طرف، کچھ کریٹیوٹی کی طرف لے جائے، تو اس سے اس کا امپیکٹ کم ہو سکتا ہے. دیکھیے اس سوال کو میں نے پہلے ایڈریس کیا، لیکن میں اس کو اور زیادہ مجھے لگتا ہے اس پہ اور ہم بات کر سکتے ہیں. وہ یہ ہے کہ دیکھیے میرا یہ ایکسپیرینس ہے 10 سال کا کہ ٹھیک ہے آپ اویئرنیس کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں واٹ آر دا کانسیکوینسز آف ڈرگ ابیوز اینڈ آل دیٹ اسٹف، بٹ جب تک آپ ہمارے جو ٹین ایجرس ہیں، ہمارا جو یوتھ ہے، اس کو انگیج نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، اسپورٹس میں بھی آپ نے ان کو انگیج کر لیا، بٹ اگر جب تک آپ ان کو کوئی کام نہیں دیں گے، کچھ گولز نہیں دیں گے، اپنے ان کی جو صلاحیت ہے ان کو ایکسپلور نہیں کریں گے، تب تک مشکل ہے. فار ایگزامپل کسی نہ کسی جگہ تو ہم سے غلطی ہو رہی ہے، کسی نہ کسی جگہ تو اس کو اسپیس مل رہا ہے، ٹائم مل رہا ہے، لوپ ہول ہے کسی نہ کسی جگہ، تب جا کر وہ اس چیز کی طرف جا رہا ہے. تو اس میں جو والدین کی سب سے پہلی ریسپانسبلٹی ہے وہ ہے جہاں آپ ایجوکیشن پہ فوکس کریں وہاں پر تربیت پہ بھی آپ فوکس کیجیے. وہاں پر والدین میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کمیونیکیشن گیپ ہے.
بچوں کے ساتھ وہ اتنا ٹائم اسپینڈ نہیں کر رہے. ایز اے ٹین ایجر اس کو کیا ایشوز ہے, وہ کیا پرابلمس فیس کر رہا ہے, کیا والد صاحب یا والدہ جو ہے وہ ٹائم نکال کر اپنے بچے سے اپنی بچی سے ایشو ڈسکس کرتے ہیں. ایز اے ٹین ایجر یا ایز اے بچہ اس کو کہاں پر نہ وہ سینس آف سیکورٹی فیل ہوتی ہے اپنے فرینڈ سرکل میں یا گھر والوں کے پاس. تو یہ جو ہے نا بنیادی گیپس ہے. اور اس کے بعد ہمارے یہاں پر بہت سارے ٹریڈیشنل اسکلز ہیں. میں بار بار اس بات کی طرف زور دیتا ہوں کہ اف آئی ہیو دا اتھارٹی, اگر میرے پاس اتھارٹی ہوتی میں اس چیز کو کمپلسری کرتا کہ جس کا مطلب جو بھی ایسی فیملیز ہے جہاں پر ہمارے ٹریڈیشنل اسکلز چل رہے ہیں, میں ان کے لیے کمپلسری کرتا کہ وہ اپنے بچوں کو یہ ٹریڈیشنل اسکلز دے. دوسری ہم پھر آپشن ان کے پاس یہ رکھتے کہ اگر وہ اس کو ایز اے بزنس لینا چاہتے تو لے سکتے, اگر نہیں لینا چاہتے کوئی مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ ایٹ لیسٹ ان کے پاس اسکل رہتا. اور پلس ایڈوانٹیج یہ ہے ہمارے یوتھ کے پاس, ہمارے ٹین ایجرس کے پاس, کہ وہ ٹیکی سے بھی ہے, وہ ٹیکنالوجی کو جانتے ہیں, وہ سوشل میڈیا پر ہے. اور آج آپ کو پتہ ہے واٹس ایپ آج ایک دکان ہے, فیس بک آج ایک دکان ہے, انسٹاگرام آج ایک دکان ہے. لیکن ہماری جو اولڈ جنریشن ہے ان کو ان چیزوں کا اتنا زیادہ نہیں ہے نو ہاؤ. نئی جنریشن کو ہے, لیکن انفارچونیٹلی ہمارا جو نیا یوتھ ہے وہ ایسے کنٹینٹ بنانے میں لگ چکا ہے, ایسی چیزوں کے پیچھے لگ چکا ہے, چاہے وہ فن کے لیے ہو, ریکریشن کے لیے ہو, ڈیجیٹل ویلیڈیشن کے لیے ہو. وہ اسی سے اپنا بزنس سیٹ اپ کر سکتے ہیں, چھوٹی موٹی سائڈ ہسل کریٹ کر سکتے ہیں, اپنے آپ کو سپورٹ دے سکتے ہیں, اپنے فیملی کو سپورٹ دے سکتے ہیں. اور ونس جب انسان کو بزنس کی عادت لگ جاتی ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ اس کے بعد وہ اس چیز کی طرف جائے گا. تو آپ کو اب بتائیے کہ is there any link between the crimes and drugs? ڈیفینیٹلی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پچھلے ایک ڈیکیڈ میں آپ دیکھیں کشمیر کے اندر کیسے ہینس کرائمز ہوئے, ایسے کرائمز جو تصور سے باہر ہے. مطلب جہاں پر ایک ماں کو مارا گیا اور جب اس کا ریزن دیکھا گیا پیچھے تو وجہ یہی تھی. ایسی مطلب آپ چوریوں کا گراف دیکھیے, مطلب کتنی زیادہ چوریاں ہو رہی ہے پوری ویلی کے اندر. یہ گراف کیوں بڑھ رہا ہے؟ بیکاز دیکھیے اس کو ہمیں سمجھنا ہے کہ اٹ از ڈائریکٹلی پروپورشنل. ایک بندہ جو ڈرگ لے رہا ہے, اور آج کے اگر مارکیٹ کے حساب سے دیکھیں گے اس کی ریٹ چلو 2,000 روپے, 3,000 روپے, 4,000 روپے پر گرام ہے. اور اگر یہ مہینے میں صرف 5 گرام لے گا, ہم منیمم ریٹ رکھیں گے 5 گرام ملٹیپلائی بائی 2,000, اٹ مینس 10,000 روپیز. ناؤ امیجن 8th 9th 10th 11th 12th کلاس کا بچہ 12,000 ہر مہینے کہاں سے لائے گا؟ تو انفارچونیٹلی کیا ہو رہا ہے, ایک چیلنج ہمارا یہ بھی ہے کہ اس سے پہلے جو پیڈلرز تھے وہ 40s 50s 60s میں ہوا کرتے تھے, آج چھوٹے چھوٹے بچے پیڈلرز بن چکے ہیں جسٹ بیکاز کنزیومنگ دس ڈرگ. یہ ان کو کمپیل کرتا ہے. شروعات تو گھر سے کرتے ہیں چوریوں کی, لیکن جب گھر والے بھی تنگ آ جاتے ہیں اور گھر والوں کو بھی پتہ چل جاتا ہے اور وہ ریسٹرکشنز کرتے ہیں, دین پھر وہ دوستوں سے مانگتے ہیں اینڈ دین پھر وہ ان چیزوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. So there arises a need of moral education in our society. تو کیا رول رہتا ہے مکاتب کا؟ اس پر کنسنسس ہے, مطلب ارسپیکٹو آف ریلیجنز اس پہ کنسنسس ہے کہ اگر آپ کو ایز اے کوئی بھی ایسا ہمارا وکٹم ہے یا ڈرگ ایڈکٹ ہے, اگر آپ اس کو ہیل کرنا ہے تو فیتھ پلیز اے سینٹرل رول. اور ہمارے لیے اللہ کا کرم, اللہ کا احسان یہ ہے کہ ان چیزوں کی جو ممانعت ہے, پروہیبیشن ہے, یہ ہمارے مذہب میں ہمارے دین میں بالکل واضح ہے. مسلمان اور وہ اس چیز کے ساتھ مجھے نہیں لگتا ہے. اب اگر یہ ہے تو اس میں ایمان کی کمزوری ہے, اس میں اخلاق کی کمزوری ہے, تربیت کی کمزوری ہے. اور اس لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے کہ اس وقت ہم صحیح معنوں میں, ایک ہوتا ہے کہ کتابی مورل ایجوکیشن آپ دے رہے ہو, فار ایگزامپل میں نے مورل ایجوکیشن پہ کوئی بک لائی, آپ کو پڑھائی یا کسی کو پڑھائی, اس میں کوشچن آنسرس آپ نے کیے, یہ تو اس سے تو کام نہیں بنے گا جب تک اس کا دل اور دماغ ان اخلاق کو قبول نہ کرے اور پریکٹیکلی یہ اس کو امپلیمنٹ نہ کرے, تب تک مجھے نہیں لگتا ہے کوئی چینج آئے گی. ہاں کوتاہی یہ رہ رہی کہ ابھی ہم سمجھتے ہیں بچہ ہے, چھوٹا ہے, لیکن آج کے جو چھوٹے بچے ہیں ان کا ایکسپوجر جو ہے نا, خاص کر میں آپ کو بتاؤں گا کیونکہ آپ نے اب اس بات کو چھیڑا, ہمارے لیے سب سے بڑا جو ڈیزاسٹر ہے یا سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ ہے 2019 کے بعد. 2019 کے بعد کیا ہوا کہ کووڈ کی وجہ سے جو ایجوکیشن ہے وہ آف لائن سے شفٹ ہو کر آن لائن, اور ہمیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو فونز دینے پڑے. اور اس کا جو سب سے بڑا ڈیزاسٹر اور کانسیکوینس آج ہمارے سامنے ہے, دے گیٹ ایکسپوزڈ ٹو ولگر کنٹینٹ, دیٹ سارٹ آف کنٹینٹ جو ان کو کنزیوم نہیں کرنا تھا. اب جب ہم ان کی مینٹیلٹی دیکھتے ہیں, ان کی سوچ دیکھتے ہیں, ان کی فکر دیکھتے ہیں, آئی کی ناٹ, مطلب میں اس کو اس پلیٹ فارم پہ تو ڈسکرائب نہیں کر پاؤں گا. تو ٹیچرس ہو, ایجوکیٹرس ہو, ائمہ حضرات ہو, مولوی صاحب ہو, اسکالرس ہو, این جی او ورکرز ہو, ڈیولپمنٹ سیکٹر کے بندے ہو, ہر ایک کو سمجھنا ہے. دیکھیے
مائی بلیف از لائک دیٹ کہ آپ کو پرابلم کو ایڈریس کرنے سے پہلے یو شوڈ اڈاپٹ اے ریئلسٹک اپروچ. آپ کو صحیح تجزیہ کرنا ہے, پرابلم کے صحیح روٹس, اس کے کاز کے اندر جانا ہے, تب جا کر جب آپ ڈائگنوز کرو گے وہ صحیح معنوں میں ڈائگنوز ہوگا. ادروائز ہم اس کو بولتے ہیں کاسمیٹک میجرس. آپ ایسے میجرس کر رہے ہو, آپ ایسا علاج کر رہے ہو کہ ٹھیک ہے اس کا افیکٹ آپ کو 10-15 دن 1 مہینے تک تو دکھے گا, لیکن آفٹر 1 مہینے ریلیپس ریٹ پھر سے وہی واپس آ جائے گی. ہاں, تو بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف این جی اوز کا کام ہے, لیکن ریالٹی یہ ہے کہ یہ ہر ایک انڈیویجول کی ریسپانسبلٹی ہے کہ وہ دیکھے اپنے آس پاس کہ کون بچہ ڈرگ ابیوز کر رہا ہے یا ڈرگس لے رہا ہے, تو وہ کرے گا پھر ایسے وہ کچھ کرے گا, جیسے کہ فار ایگزامپل وہ کر سکتا ہے کسی این جی او کے ساتھ کانٹیکٹ کہ ہم نے ایسے ایسے فگر آؤٹ کیا ہے بچوں کو, تو آپ ان کو ریہیب لیجیے, آپ ان کی کاؤنسلنگ کیجیے. تو اسی میں ہمارا آتا ہے یوتھ برج فاؤنڈیشن, وہ بہت ہی ہیلپ کر رہا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو یوتھ برج فاؤنڈیشن کے سیشنز ہے, کیا وہ پورے کشمیر میں, ناٹ پورے کشمیر, کیا ہم وہ پورے ڈسٹرکٹ سری نگر میں کر سکتے ہیں؟ 2 چیزیں ہیں اس میں. ایک تو آپ نے کہا کہ ہر ایک کا یہ کام ہے. میں آپ کو کہوں گا کہ میری لیسٹ ایکسپیکٹیشن یہ ہے, وہ یہ ہے کہ ہر ایک فیملی اس وقت ایٹ لیسٹ اپنے فیملی کی ہی فکر کرے, اپنے بچوں کی فکر کرے. اگر اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ وہ نیبرہڈ میں جا کر دیکھے کہ کیا ہو رہا ہے, لیکن ایٹ لیسٹ اپنے گھر میں جو اس کے سامنے بچے ہیں, لڑکے ہیں, لڑکیاں ہیں, ان کی اچھی سی فکر کرے, اچھی سے تعلیم تربیت دے. کیونکہ دیکھیے پیرنٹس اتنا بیچارے کر رہے ہیں, مطلب ہم سب کو پتا ہے کہ ہمارے پیرنٹس نے ہمارے لیے کیا کیا, کتنے ایفرٹس تھے ان کے, بلکہ ابھی بھی دے رہے ہیں ایفرٹس. کیوں کرتے ہیں وہ؟ تاکہ میرے جو بچے ہیں ان کا فیوچر اچھا رہے. لیکن آپ کی تھوڑی سی غفلت کی وجہ سے, نیگلیجنس کی وجہ سے آپ کا فیوچر تباہ ہو رہا ہے, یہ ساری محنت ضائع ہو رہی ہے. تو میری لیسٹ ایکسپیکٹیشن ہے, گزارش ہے اس پلیٹ فارم کے حوالے سے کہ پیرنٹس سب سے پہلے اپنے بچوں پہ فوکس کرے. اگر ان کے پاس دائیں بائیں جانے کا موقع نہیں ہے, اپنی فیملی یعنی خاندان میں جانے کا موقع نہیں ہے, اپنے نیبرہڈ میں جانے کا موقع نہیں ہے, تو ایٹ لیسٹ ان کا یہ رول بنتا ہے کہ اپنے ہی گھر کو وہ اچھے سے دیکھے, اپنے گھر کو سنبھالے, ٹائم دے, ٹائم اسپینڈ کرے. میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ جب آپ کے بچے بلوغت کو پہنچ جاتے ہیں, ایڈولسنٹس بن جاتے ہیں, تو اس کے بعد آپ کا رول چینج ہونا چاہیے. فادر ایز اے فرینڈ ہونا چاہیے اپنے لڑکے کے حوالے سے, اور جو ماں ہے وہ ایز اے فرینڈ ہونی چاہیے اپنی بیٹی کے حوالے سے. مطلب جو آپ نے یوتھ برج فاؤنڈیشن کی بات کی, دیکھیے ہمارے سیشنز پچھلے 1-1.5 سال سے چل رہے ہیں, لائف شیئرنگ ایکسپیرینسز, جس میں ہم ڈفرینٹ فیلڈ سے پرسنالٹیز کو بلاتے ہیں اپنے آفس پر. سنڈے کے دن یہ سیشنز ہوتے ہیں, اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ٹین ایجرس کو ہم بلائیں. مقصد اس کا یہ رہتا ہے کہ پراپر اویئرنیس, ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ کشمیر میں ایونیوز بھی ہے, پلیٹ فارمز بھی ہے, پرسنالٹیز بھی ہے, ریسورس پرسنز بھی ہے, سب کچھ ہمارے پاس ہے. جسٹ وی نیڈ ٹو برج دا گیپ. یہ ہماری کوشش ہے. ایٹ دا سیم ٹائم میں ایڈمٹ کرتا ہوں کہ ہم پورے سری نگر کو کیٹر نہیں کر سکتے ہیں. ویلی تو بہت بڑی بات ہے, ویلی کے 10 ڈسٹرکٹس تو بہت بڑی بات ہے, ہم ابھی ڈسٹرکٹ سری نگر کو کور نہیں کر پا رہے. تو واٹ وی نیڈ ریپلیکا آف دیز پروگرامس, کہ ڈفرینٹ محلات میں میں ہر جگہ جہاں جاتا ہوں وہاں پر جہاں پر میرے جاننے والے ہوتے, میں ان سے گزارش کروں, دیکھیے جو آپ کے محلے کے لوکل ریسورس پرسنز ہے, کوئی ڈاکٹر ہے, کوئی انجینئر ہے, کوئی سائنٹسٹ ہے, کوئی بزنس مین ہے, کوشش یہ کیجیے کہ مہینے میں ان کا ایک سیشن کرائیے, اور اس میں یوتھ کو بلائیے, تاکہ وہ اپنے ایکسپیرینسز, اپنے چیلنجز, اپنے اپرچونیٹیز, تھریٹس, ہرڈلز اس یوتھ کے سامنے رکھ سکے. یوتھ کو اس میں اپنی ریفلیکشن دکھائی دے گی, کیونکہ ان کے لائف میں بھی یہی ساری چیزیں اس وقت ہو رہی ہے, اینڈ دے ول ڈیفینیٹلی فائنڈ اے پاتھ انشاءاللہ. اب کیا لگتا ہے ایک پرائمری سورس کیا رہتا ہے ڈرگ ابیوز کے لیے؟ ریگارڈنگ وٹ, ہاؤ, مطلب پرائمری سورس ان وٹ سینس؟ پرائمری سورس مطلب کہ ہاؤ دے گیٹ اٹ. مجھے لگتا ہے کہ اس پہ اس وقت گورنمنٹ کا ٹھیک ٹھاک کریک ڈاؤن چل رہا ہے, ورنہ اس سے پہلے تو ہمیں اکثر ہر جگہ یہی کہتے ہیں کہ جو اس کی ایزی اویلیبلٹی ہے ہر جگہ دستیاب ہے. جیسے ایک ٹائم تو یہ پہنچ چکا تھا کشمیر میں, آئی ہوپ کہ اب وہ سچویشن نہ ہو. جس طرح سے صبح آپ کو دودھ لانا ہے یا روٹی لانی ہے, جتنا ایزی ایکسیس دودھ اور روٹی لانے کے لیے, اتنا ہی ایزی ایکسیس ڈرگ کا تھا. اب پچھلے کچھ ٹائم سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ گورنمنٹ بہت اسٹرکٹ میجرس لے رہے ہیں اس حوالے سے, اینڈ آئی ہوپ کہ یہ گریف دن بدن ڈاؤن ہوگا. تو ایک بات تو یہ ہے, اور اس میں جو دوسرا آپ نے کہا کہ اس کا جو سورس وغیرہ کیا ہے, کہ انفارچونیٹلی کشمیر میں نہیں بلکہ آپ کو مجھ سے زیادہ پتا ہوگا کہ جو ڈرگ انڈسٹری ہے یا جو ڈرگ مافیا ہے, گلوبلی اگر آپ یہ دیکھو گے ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے. اور جب بھی کوئی چیز کمرشلائز ہو جاتی ہے, بزنس کی شکل اختیار کر جاتی ہے, تو جس طرح سے ہر ایک بزنس مین چاہتا ہے کہ اس کا بزنس ایکسپینڈ ہو, انفارچونیٹلی کشمیر میں یہی ہوا کہ
یہ کمرشلائز ہو گیا, اس نے بزنس کی شکل اختیار کی, اور دن بہ دن یہ اتنا زیادہ پھیل گیا. یہ تھا آج کا دا بگ کوشچن. اگر یہ کنورزیشن آپ کو چھو گئی تو لائک کرے, شیئر کرے, اور ایسے ہی انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کرے.